अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर रहता था, जिसका महल आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ वो चश्मा भी मौजूद है जहाँ से हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिली थी। यहाँ हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत माज़न बिन गज़ूबा रदी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार मुबारक भी मौजूद हैं। यहाँ वादी जिन भी मौजूद है, जहाँ बंद न्यूट्रल गाड़ी खुद ब खुद चलती है। यहाँ शद्दाद बादशाह की जन्नत भी मौजूद है। यहाँ मलका बल्कीस का बहुत बड़ा महल भी मौजूद है। इस अरब मुल्क को द लैंड ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ऐसी बहुत सी खूबसूरत और दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। ओमान, जिसे आम तौर पर लोग मस्कत भी कह देते हैं, इसका ऑफिशियल नेम देखा जाए तो सल्तनत ऑफ ओमान है। ओमान एक अरब मुल्क है। जैसे अरबों में बेशुमार गर्मी पड़ती है, इसी तरह ओमान में भी बेशुमार गर्मी पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान में गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि रोड्स पर लगे हुए साइन बोर्ड भी पिघल जाते हैं। ओमान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम ओ से शुरू होता है। आज 2024 में सबसे ज्यादा विजिटर्स अरब मुल्कों में दुबई में आते हैं, लेकिन कोई वक्त था जब खलीज की रियासत ओमान में पूरी दुनिया से लोग घूमने आते थे। आज भी दुबई के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्ट ओमान में ही आते हैं। मोहतरम नाजरीन, ओमान की हैरान कुन बात यह है कि ये सरजमीन दुनिया के सबसे पहले इंसानी आबादियात खित्तों में शुमार होता है। ओमान का दारुल हुकूमत मस्कत सिटी है, जो मुल्क का सबसे अजीम और बड़ा शहर है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा है। इस शहर का कुल रकबा 3500 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 17,20,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये ओमान का सबसे बड़ा बिजनेस हब है। मुल्क के तमाम हुकूमती अदारों के हेडक्वार्टर्स इसी शहर में मौजूद हैं। ये मशरकी वस्ता का कदीम तरीन शहर है। नाजरीन, मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर सलाला है। ये शहर अरब मुल्कों के लिए एक कुदरत का तोहफा है, जहां जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में तमाम अरब मुल्कों में इंतहा की गर्मी होती है। हत्ता के ओमान के शहर मस्कत में भी इंतहा की गर्मी होती है। वहीं इस शहर में मौसम इंतहाई जबरदस्त और ठंडा होता है। सारा दिन हल्की हल्की पानी की फुहार चलती रहती है, जिसे मतर कहा जाता है। इन दिनों पूरे अरबों से लातदाद अरबी लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। इन दिनों पहाड़ सरसब्ज हो जाते हैं और हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता है। इन दिनों यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। लोग खूब इंजॉय करते हैं और बिजनेस अरूज पर होता है। इस शहर का कुल रकबा 1500 मुरब्बा किलोमीटर है। 2020 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 3,31,949 लोगों पर मुश्तमिल है। नाजरीन, हजरत इमरान अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी सलाला में मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कब्र दुनिया की सबसे लंबी कब्र है, जिसकी लंबाई 12 मीटर के करीब है। हमारे पाकिस्तानी और दूसरे मुस्लिम भाई अक्सर वहां जाकर फातिहा अदा करते हैं। नाजरीन, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी सलाला में ही मौजूद है, जो पहाड़ों के बीचों बीच वाक़या है। इनके मज़ार के साथ वो मस्जिद भी मौजूद है जहां हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे, और वो चश्मा भी मौजूद है जहां से बीमारी के बाद इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हुक्म से शिफा मिली थी। मौजूदा वक्त में इस चश्मे को शिफा चश्मा कहा जाता है। लोग यहाँ अक्सर नहाने आते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के एक बहुत बड़े आशिक हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक भी यहाँ मौजूद है।
جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ جی ہاں، وہی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت کی اور ظاہری طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ماں کی وجہ سے نہ مل سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود ہوتے ہوئے بھی ایک تابعی بنے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور اپنے تمام نیک بندوں کے صدقے ہم پر اپنا فضل، کرم اور رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، سلالہ میں سمندر کے بالکل سامنے ملکہ بلقیس کا محل بھی موجود ہے، جہاں بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ آج سے 300 سال پہلے بھی یہ موجود تھا۔ اب اس سے پہلے کتنے سو سال بنایا گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس محل کے اچھے خاصے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور یہ ایک بہترین اسلامک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ پوری دنیا سے سیاح اس کا وزٹ کرنے ضرور آتے ہیں۔ سلالہ میں ایک ایسا گاؤں یا وادی بھی موجود ہے جسے وادی جن کا نام دیا گیا، جہاں پر آپ اپنی گاڑی کو نیوٹرل کر کے کھڑا کر دیں، گاڑی خود بخود چلنے لگ جائے گی اور آہستہ آہستہ اچھی خاصی سپیڈ پکڑ لے گی، بالکل سعودی عرب میں موجود وادی جن کی طرح۔ لوگ یہاں بھی آتے ہیں اور اس بات کو سچ ہوتا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جن ہیں جو گاڑی کو دھکیلتے ہیں۔ ناظرین، سلالہ میں شداد بادشاہ کی جنت بھی موجود ہے جو اس نے اپنے وقت میں زمین پر بنائی تھی۔ اس جنت کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں جو اس انسان کو بھی دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ یہاں سامری جادوگر کا محل بھی موجود ہے جہاں وہ رہا کرتا تھا۔ اس محل کے باہر ایک بورڈ پر اس کی تاریخ بھی لکھی گئی ہے، جہاں یہ محل 1000 سال پرانا بتایا گیا ہے۔ یہ وہی سامری جادوگر ہے جو عرب عورتوں کے پاؤں کی مٹی اپنے جنات اور جادو کے ذریعے اٹھوا لیتا تھا اور پھر اس پر جادو کرتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ خوبصورت عورت اس کے قبضے میں آ جاتی اور خود چل کر اس کے پاس آتی، پھر اس عورت کے ساتھ جو کرنا ہوتا سو کرتا۔ آج بھی اگر آپ عمان کی پرانی خواتین دیکھیں تو ان کے عبائے، جن کو برقع کہا جاتا ہے، پیچھے کی جانب لمبے ہوتے ہیں، جو زمین پر ان عورتوں کے پاؤں کے نشان مٹاتے جاتے ہیں، جس کی وجہ صرف سامری جادوگر ہے۔ یہ وہ کلچر ہے جو گزشتہ کئی سو سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ محل کافی خستہ حالت کا ہے، اس لیے یہاں جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ عرب عورتیں تو آج بھی یہاں ڈر کے مارے نہیں آتی۔ شام کو مغرب کے بعد لوگ یہاں نہیں آتے، کہتے ہیں یہاں پر جنات کا بسیرا ہے جو رات کو آنے والوں کو اچھا خاصا تنگ کرتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں، باقی اللہ بہتر جانے۔ محترم ناظرین، سلالہ شہر میں وہ مقام بھی موجود ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا۔ اس پہاڑ پر اونٹنی کے پاؤں کے نشان اور خون کے نشان آج دن تک موجود ہیں اور یہ نشان تا قیامت ایسے ہی رہیں گے۔ اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا تھا جس پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا تھا۔ سلالہ ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے، پورے عرب سے لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، عمان کی کل آبادی 45,20,471 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 15 لوگ آباد ہیں۔ عمان کی سب سے بڑی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے جو عمان کے شہر مسقط میں موجود ہے۔ یہ یونیورسٹی سلطان قابوس کے دور میں 1986 میں قائم کی گئی، جو آج تک موجود ہے۔ عمان کی سب سے اونچی پہاڑی جبل شمس ہے جس کی اونچائی 3010 میٹر ہے۔ لوگ اس پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ عمان کے ایک طرف مکمل سمندر لگتا ہے اور باقی 3 جانب سعودی عرب، دبئی اور یمن کے بارڈر لگتے ہیں۔ عمان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو سمندری حدود کراس کرنے کے بعد پاکستان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اگر عمان ایئرپورٹ سے آپ بیٹھیں تو صرف 1 گھنٹہ 30 منٹ میں آپ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائیں گے۔ عمان کی قومی زبان عربی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں بلوچی، اردو، ہندی،
فلپائنی، بنگلہ دیشی، نیپالی اور انگلش سر فہرست ہیں۔ عمان کے تمام اداروں میں انگلش زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن موجودہ وقت میں بھی عمان کی ایک بہت بڑی تعداد کو انگلش نہیں آتی، خواہ وہ عورتیں ہوں یا مرد۔ عمان میں زمینی صاف پانی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی بڑی وجہ زیادہ تر رقبے پر پہاڑوں کا ہونا ہے۔ اس لیے عمان گورنمنٹ سمندر کے پانی کو صاف کر کے اور بارشوں کے پانی کو جمع کر کے اپنی روزمرہ کی زندگی کا گزر بسر کرتی ہے اور پورے ملک میں پانی کو پہنچاتی ہے۔ عمان دنیا کے چند ایک ایسے ملکوں میں آتا ہے جہاں پرامن زندگی گزاری جاتی ہے۔ عمانی لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں، آپ کو انتہائی عزت اور محبت سے نوازیں گے۔ مہمان نوازی میں کھجوریں اور عمانی قہوہ پیش کریں گے، کھانے میں مندی یا بریانی کا اہتمام کریں گے، ساتھ میں عمانی حلوہ جو ان کا خاص حلوہ ہے اور یہ حلوہ پورے عرب میں مشہور ہے، وہ پیش کرتے ہیں۔ عمان میں بادشاہی نظام قائم ہے۔ عمان کے بادشاہ سلطان قابوس ایک انتہائی اچھے انسان تھے جن کی تعریف پوری دنیا کرتی ہے۔ ان کی وفات کے بعد ہیثم بن طارق آل سعید نے تخت سنبھالا اور موجودہ بادشاہ بھی یہی ہیں۔ عمان کے قانون میں یہ شامل ہے کہ اگر کوئی بھی بزنس آپ چلا رہے ہیں تو سلطان کی تصویر دکان یا آفس میں ضرور لگی ہونی چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا اور بلدیہ آ گئی تو وہ آپ کو فائن دے گی۔ محترم ناظرین، سلطان قابوس کے حکومت سنبھالنے کے بعد عمان نے زمین سے آسمان تک ترقی کی۔ سلطان قابوس نے تقریباً 50 سالوں سے زائد بادشاہت کی، جو کہ عمان کے آرمی چیف بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی عہدے بھی ان کے ہاتھ میں تھے۔ سلطان قابوس کی آج تک کوئی اولاد منظر عام پر نہیں آئی، لیکن کہتے ہیں کہ ان کی ایک عرب بیوی تھی اور ایک انڈین بیوی تھی، باقی اللہ بہتر جانے۔ اگر کبھی آپ عمان میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پورے عمان میں آپ کو اونچی اونچی بلڈنگز نہیں ملیں گی۔ عمان میں بڑی سے بڑی بلڈنگ 10 سے 15 فلور تک کی ہوتی ہے۔ زیادہ تر عمارتیں 2 فلور اور 3 فلور کی ہیں، اور یہاں کی عمارتوں کا رنگ بھی خاکی ہوتا ہے۔ عمان کے وطنی لوگ خارجی لوگوں سے بہت کم ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 60% لوگ غیر ملکی ہیں جو یہاں کام کی غرض سے آئے ہیں، اپنا بزنس سیٹل کر کے اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں سیٹل ہیں۔ عمان کے لوگ انتہائی دیسی ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کچی آبادیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ عمان میں آپ کو دور دور تک سبزہ نظر نہیں آئے گا سوائے سلالہ شہر کے۔ باقی خوبصورتی کے لیے اور موسم کو اچھا بنانے کے لیے سڑکوں کی سائڈوں پر ہاتھ سے لگائے گئے درخت اور گھاس موجود ہیں، جس سے عمان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ عمان میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل اونٹوں کی اور گھوڑوں کی ریس ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق عمان پوری دنیا میں عربی گھوڑوں کی بہترین نسل کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہاں کے گھوڑے پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ ہر سال اونٹوں کی ریس ہوتی ہے جہاں پورے عرب سے بلکہ دنیا کے دوسرے کئی ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین یہاں جوا لگاتے ہیں اور اچھا خاصا بزنس ہوتا ہے۔ عمان کی 90% آبادی مسلمان ہے، باقی عیسائی اور دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ عمان کا کل رقبہ 3,09,500 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے 70ویں اور آبادی کے لحاظ سے 125ویں نمبر پر آتا ہے، اور یہ دنیا کے چھوٹے ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ عمان کی معیشت کا دار و مدار قدرتی آئل اور گیس پر مبنی ہے۔ عربوں میں عمان تیل نکالنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ اس کے بعد ٹورسٹ انڈسٹری سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ ہر سال 50 لاکھ سے زائد لوگ عمان کا وزٹ کرتے ہیں۔ عمان کے لوگ انتہائی سادہ ہیں، جو نیچے بیٹھ کر بھی کھانا پسند کرتے ہیں۔ ان کا لباس عمانی کندورہ اور سر پر رنگ برنگی ٹوپی یا رنگ برنگا صافہ رکھتے ہیں۔ پورے عمان میں آپ کو ٹرانسپورٹ کا ایک وسیع نظام ملے گا۔ یہاں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام موجود ہے۔ لوگ زیادہ تر بس ٹرانس کا سفر کرتے ہیں۔ عمان دنیا کے صاف ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ عمان کی سب سے بڑی مسجد سلطان قابوس مسجد ہے، جہاں 30,000 نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد سلطان قابوس کے نام پر ہی بنائی گئی۔ عمان کی کرنسی عمانی ریال ہے، جو دنیا کی تیسری سب سے مضبوط ترین کرنسی ہے۔ ایک عمانی ریال پاکستانی 723.64 روپوں کے برابر ہے۔ عمان میں شادیاں انتہائی منظم انداز میں کی جاتی ہیں، روایتی رقص ہوتا ہے
مرد حضرات گھر سے باہر رقص کرتے ہیں اور عورتیں گھر کے اندر۔ عمانی عورتیں سونا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر سونے سے لدی ہوتی ہیں۔ شادی میں کھانوں کا بہترین انتظام ہوتا ہے، جہاں بڑے بڑے دمبے، بکرے اور اونٹ کا گوشت چلایا جاتا ہے۔ کھانے کے ساتھ شہد، قہوہ اور کھجوروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سب سے بہترین اور مشہور ڈش عمانی حلوہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ لوگ بہت زیادہ شوق سے یہ حلوہ کھاتے ہیں، ایون کہ پورے عرب میں یہ حلوہ بہت زیادہ فروخت ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، پاکستانی حضرات عمان میں بآسانی جا سکتے ہیں۔ عمان کا ویزا 600 عمانی ریال میں مل جاتا ہے، جس کی مدت 2 سال ہوتی ہے۔ ویزا ختم ہونے پر سیم ارباب یا کسی دوسرے اچھے انسان سے ویزا لگوا کر لوگ وہیں پر اپنا بزنس کنٹینیو رکھتے ہیں۔ عمان کے اندر تقریباً 20 لاکھ کے قریب پاکستانی موجود ہیں۔ عمان میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ نئی عرب جنریشن تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے، خاص طور پر انگلش پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے، کیونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے جس کا بولنا آنا ضروری ہے۔ یہ لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے انگلش یا یورپی ملکوں کے لیے بھی سفر کرتے ہیں۔ عمان میں میڈیکل کا شعبہ بھی بہت زبردست ہے۔ VIP اور اعلیٰ تجربہ کار ڈاکٹرز آپ کو عمان کے ہر ہاسپٹل میں ملیں گے۔ عمان میں میڈیسن اور علاجات مہنگے ہیں، ہاں اگر آپ کی انشورنس ہے تو آپ کو خاصی رعایت مل جائے گی، ادروائز آپ کو اچھا خاصا بل پے کرنا پڑے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری عمان کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔